आला वर्द है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुल हिंद मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों याक़ूतपुरा हल्के में सिलाई मशीनों की तक़सीम। बर्ड फ्लू के खौफ से आदिलाबाद में चिकन शॉप ओनर्स ने जुमे से उनके बिजनेस को 10 दिन तक बंद रखने का किया फैसला। कांग्रेस पार्टी पर मुलाजिमीन, असातिज़ा और बेरोजगारों को धोखा देने का इल्ज़ाम, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के SLBC टनल सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस टनल में 50 मजदूर काम कर रहे थे। 42 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि मज़ीद 8 मजदूर लापता हो गए हैं। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए फ़ौज और NDRF को तलब किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे पर सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाक़े पर नज़र रखे हुए हैं। रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव और ओहदेदार फौरी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने राहतकारी इक़दामात का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि SLBC टनल की सुरंग के 14वें किलोमीटर पर छत 3 मीटर तक गिर गई। इससे यह हादसा पेश आया। जब मजदूर हफ्ते की सुबह काम करने के लिए सुरंग में दाखिल हुए, बोरिंग मशीन ऑन करते ही टनल की एक जानिब से पानी का इखराज हुआ, जिसकी वजह से मिट्टी धंस गई और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। कोई मनोज मनोज श्रीनिवास द्विवेदी श्रीनिवास ये रिंग ठीक है, लेकिन देखिए रिंग ठीक है आगे तक। हाँ, टूट के आ गई बाहर वीडियो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे की इत्तला पर सदमे का इजहार किया है। नागर कर्नूल के कलेक्टर, SP और महकमे फायर इंजन को हिदायत दी गई है कि फौरी राहत कार्य के काम अंजाम दे। इत्तला मिलते ही आला ओहदेदारों के साथ वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुकाम हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू कामों का जायज़ा लिया, जिसके बाद रियासती वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव के अलावा ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी गई कि सुरंग में 8 मजदूर फंस गए हैं, जिसमें 6 मजदूर और 2 इंजीनियर्स शामिल हैं। उन्हें महफूज तरीके से बाहर निकालने फ़ौज और NDRF के अमले को तलब किया गया है। राहतकारी के इक़दाम भी जारी हैं। आर्मी से भी बातचीत की जा रही है। टनल हादसे के माहिरीन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में इस तरह का यह हादसा पेश आया था। वहां रेस्क्यू के लिए जो टीम काम कर चुकी है, उसकी खिदमात से भी इस्तिफ़ादा किया जाएगा।
تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ سری سلم لفٹ بینک کنال SLBC کی سرنگ میں 8 پھنسے ہوئے ورکرز کو بحفاظت نکالنے کا کام جاری ہے. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان ورکرز کو نکالنے کے کام میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے. تمام قسم کی فورسز تکنیکی مشورے اور سینئر حکام کے مشورے کے ساتھ راحت کی ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ فوج اور NDRF کی ٹیموں کے ساتھ بحریہ کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور یہ جاننے کے بعد کہ بحریہ کے عہدیداروں نے ماضی میں ایسے ہی واقعات کا سامنا کیا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے مزید تیزی سے امدادی اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. Basic thing is how to clear the water in the desiltation. I mean, you've been working here, you know the local environment, you know what is the okay. I've given Mr. Dewas and Military is the Air Force, and Hari Kumar was my India National. Okay. Now I wanted to ask you for అది 10 ఫీట్ల వరకు ఉంది, టనల్ నిండిపోయి 200 మీటర్ల వరకు ఎవరికి యాక్సెస్ అప్రోచ్ లేదు. మేము ఆ 8 మంది ప్రాణాలు రక్షించడానికి పై నుంచి డ్రిల్లింగ్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాం, సైడ్ నుంచి డ్రిల్లింగ్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాం. ఆ మొత్తం డీసిల్టింగ్. تلنگانہ کے SLBC سرنگ میں پھنسے مزدوروں کا ریسکیو آپریشن جاری ہے. حکومت مزدوروں کے ریسکیو کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. تلنگانہ کے ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مٹی کے تودے، پانی اور ریت سرنگ میں بھر گیا ہے. NDRF آبپاشی کا عملہ اور دیگر امدادی کارروائیوں کو انجام دینے کی کوشش میں مصروف ہے. انہوں نے اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کو محض سیاست قرار دیا ہے. ہوا یہ جو ہے انسان کے غلطی سے نہیں ہوا، گورنمنٹ کے غلطی سے نہیں ہوا. یہ جو فارمیشن جو رہتا راک سمجھو، مٹی سمجھو، وہ لوز ہونے سے اچانک سے پانی اور مٹی جو ہے پورے آ کے پورے ٹنل بھر گئے. پورے 12-13 فیٹ جو ہے پورے اس میں مڈ ہے، مٹی اور پانی بھی. تو اس کو نکالا بولے تو بھی جو ہے گاڑی اندر نہیں جا سکتا کیونکہ پورے ریل ٹریکس ہے، بروکلین جیسے بھی نہیں جاتا. تو اس کے اوپر چلنا بولے تو پورے مٹیریل چل بھی نہیں سکتے. تو اس واسطے دوسرا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ اسٹاف اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف ٹیمز اور ڈیفنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمز تمام جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر چلنے کے واسطے. آلریڈی رات میں 3 بجے گئے اور 12 بجے بھی گئے 2 ٹیمز. آکسیجن بھی پمپنگ کرے وہ چل رہے ہیں. اور پانی ڈی واٹرنگ کا جو ہے جتنا موٹر ضرورت ہے اتنا موٹرس بھی لگائے. تو اور کنسرن منسٹر اتم کمار اریگیشن منسٹر یہ بات معلوم ہوتے فوراً انہوں بھی آ گئے، ہم بھی آ گئے اور CM صاحب بھی جو ہے ڈائریکشن دیے سب کو. سو ان لوگوں کو بچانے کے واسطے پوری کوشش جاری ہے. یہ بہت مصیبت کا ٹائم ہے. اندر کا حال کیا ہے ان 8 جنے کا ابھی نہیں بول سکتے کیونکہ اتنا مصیبت ہے اندر. اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے. یہ سمے میں اپوزیشن پارٹی والے BR سمجھو BJP سمجھو الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کی غلطی سے ہوا بول کے بولے، بہت غلط بات ہے. کیونکہ ویسا بولنا بولے تو تلنگانہ ریاستی سیکریٹریٹ ڈاکٹر BR امبیڈکر کی نئی گیٹ تیار ہو گئی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ اسی نئی گیٹ سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی وزراء اور MLAs آمد رفت کریں گے. ماضی میں سیکریٹریٹ کے اطراف 4 بڑی گیٹ تھیں، لیکن مشرقی جانب
والی گیٹ کو مکمل طور پر بند کر کے وہاں گرلز لگا دی گئی تھی. اب اسی کے قریب نیا گیٹ تیار کیا گیا ہے. اس گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے نئی تارکل کی سڑک بھی بنائی جا رہی ہے. تلنگانہ حکومت نے آنگن واڑی مراکز میں بڑی تعداد میں ملازمتوں کو پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں آنگن واڑی ٹیچرز کی 6,399 ملازمتیں شامل ہیں. ساتھ ہی 7,837 ہیلپرز کی ملازمتوں کے لیے بھی بھرتی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس طرح جملہ 14,236 ملازمتوں پر بھرتی کے لیے متعلقہ فائل پر وزیر برائے خواتین و اطفال بہبود سیتاکا نے دستخط کر دیے. MLC انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے ختم ہونے کے بعد اضلاع میں کلکٹرز کی نگرانی میں ان ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا. تلنگانہ کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اتنی بڑی تعداد میں آنگن واڑی ملازمتوں کی بھرتی ہونے جا رہی ہے. حکومت آنگن واڑی مراکز میں بچوں، حاملہ خواتین اور زچہ کو معیاری غذا اور بچوں کو پری پرائمری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد سے ٹیچرز اور ہیلپرز کی ملازمتوں کو پر کرے گی. ریاست میں جملہ 35,700 آنگن واڑی مراکز ہیں جہاں ہر مرکز میں ایک ٹیچر اور ایک ہیلپر ہونا لازمی ہے. تلنگانہ میں 8 IPS عہدیداروں کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں حکومت نے احکامات بھی جاری کیے. احکامات کے مطابق وشوا پرساد کو حیدرآباد کرائمز کا ایڈیشنل کمشنر مقرر کیا گیا ہے. جوئل ڈیوس کو حیدرآباد ٹرافک کا جوائنٹ کمشنر بنایا گیا ہے، جبکہ گجرا بھوپال کو سائبرآباد ٹرافک کے جوائنٹ کمشنر کی ذمہ داری دی گئی ہے. اس کے علاوہ نوین کمار کو CID SP، سری کانت کو گورنر کا ADC، رات ریڈی کو CID ADC، سری دھر کو انٹیلیجنس SP اور چیتنیا کمار کو حیدرآباد SP DCP مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے احکامات جاری کیے. انڈیگو ایئر لائنس نے حیدرآباد سے مقدس شہر مدینہ منورہ کے لیے راست طور پر پرواز کا آغاز کر دیا ہے. انڈیگو کے مطابق حیدرآباد مدینہ فلائٹ انڈیگو کی 38ویں بین الاقوامی منزل ہے. اس پہلی فلائٹ کے کیپٹن خالد نواز اور کو پائلٹ سلوہ فاطمہ کا تعلق حیدرآباد سے ہے. خالد نواز ورنگل سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سعید نواز کے فرزند ہیں. ڈاکٹر سعید نواز طویل عرصے سے ریاض کنگ سعود یونیورسٹی ہاسپٹل سے وابستہ ہیں. مدینہ منورہ کے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر انڈیگو ایئر کی پہلی راست فلائٹ پہنچنے پر ہوابازی روایت کے مطابق واٹر سیلیوٹ دے کر استقبال کیا گیا. واٹر سیلیوٹ دیا جانا اعزاز ہے. سول ایویشن کی جانب سے یہ اعزاز اہم موقعوں پر دیا جاتا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس پارٹی پر ملازمین، اساتذہ اور بے روزگاروں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے انتخابات سے پہلے کئی وعدے کیے تھے، تاہم اقتدار میں آنے کے بعد ایک بھی وعدے پر عمل نہیں کیا گیا. کشن ریڈی نے نظام آباد ضلع میں بودھن میں منعقدہ BJP قانون ساز کونسل کی انتخابی مہم کے اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے شرکت کی.
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ٹیچر MLC حلقے سے ووٹ مانگنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کانگریس پر تنقید کی کہ وہ طلباء کو تعلیمی یقین دہانی کارڈ فراہم کرنے، بین الاقوامی اسکولوں کے قیام، تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو اسکوٹی فراہم کرنے اور بے روزگاروں کو 4,000 روپے کی پینشن فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے ان میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کیا۔ అనుకూలంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారుల యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ ఇటీవల వచ్చినటువంటి 14 నెలలుగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పరిపాలన చేయడం లేదు। ఈరోజు చాలా మరి నిర్లక్ష్యంగా నిస్సిగ్గుగా ఈ ప్రభుత్వాలు ఈ పార్టీలు తెలంగాణను దోచుకున్న విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం। మన తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మిగులు బడ్జెట్తో ఉండేటువంటి రాష్ట్రం, ఏదైనా ఒక ఇల్లు కావచ్చు, ఒక వ్యాపారం కావచ్చు, ఒక సంస్థ కావచ్చు, ఒక వ్యక్తి కావచ్చు, నాకు ఈ నెలలో ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టుకోవాలా, ఏదైనా మిగులుతుందా, సేవింగ్ చేసుకుంటానా అనేటువంటి ఆలోచన ప్రతి ఇంట్లో ఇంటి యజమాని చేస్తాడు, ప్రతి ఉద్యోగి చేస్తాడు, ప్రతి వ్యక్తి చేస్తాడు, ప్రతి సంస్థ, ప్రతి ప్రభుత్వము, ప్రతి దేశము, ప్రతి రాష్ట్రము, ప్రతి జిల్లా చేయాలి। ఆ రకంగా చేయకుండా ఏ సంస్థ, ఏ వ్యక్తి, ఏ కుటుంబం నడవదు। కానీ దురదృష్టం صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ یاقوت پورے میں ٹیلرنگ کا کورس تکمیل کرنے والی لڑکیوں اور خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ سعید ولا فنکشن ہال میں منعقدہ اس تقریب میں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج، مشتاق احمد کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس تقریب میں جملہ 334 خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس سے قبل بھی ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے 67 مشینوں کی تقسیم کی گئی تھی۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 5 سینٹرز کھولے گئے تھے، جس میں 3 مہینے کے لیے خواتین کو وہاں پر سوئنگ سینٹر بنایا گیا، وہاں پر ان کو سلائی کا کام سکھایا گیا، اور 3 مہینے کے بعد وہاں پر ان کا امتحان لیا گیا، اور امتحان میں کامیابی کے بعد ان کو اپنا ریکارڈ پیش کرنا پڑا، جس کی مثال آج آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹریننگ کے بعد جو امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جو ریکارڈ پیش کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یاقوت پورہ میں وارڈ آفس ماڈل مارکیٹ تلاب کٹا میں یہاں پر یہ سوئنگ سینٹر کے ٹیچنگ کا سینٹر کھولا گیا۔ ایسادی کمیونٹی ہال میں، ریل بازار چمن میں، داراب جنگ ریڈنگ روم کرما روڈا میں، اور خالدہ نگر کمیونٹی ہال سنتوش نگر میں الحمدللہ ان 5 سینٹر پر 554 خواتین نے یہاں پر ایڈمیشن لیا، یہاں پر ٹریننگ حاصل کی، اور اس میں سے امتحان کے بعد اور جو ریکارڈ انہوں نے دیا اس میں سے 401 خواتین نے اس میں اس امتحان میں اور اپنے ریکارڈ کو پیش کیا، اور اس کے بعد 67 خواتین میں تو مشین دے دی گئی تھی۔ آج الحمدللہ 334 ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 334 سوئنگ مشین دیے جائیں گے، جس کی لاگت قریب 19 لاکھ کی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ جو ٹریننگ حاصل کیے، جو فن آپ نے حاصل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹیمرس جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کا آرڈر بھی ان ہماری خواتین کو ملے گا، دکانوں سے بھی اگر آرڈر ملے گا تو آپ کو دیں گے، تاکہ آپ یہ جو مشین ہے، جس کی ایک مشین کی لاگت اگر آپ ہول سیل پرائز ملے تو 5200 کی ہے، تو آپ اس مشین کو لینے کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کام کر سکیں، آپ کو اس سے فائدہ ہو، آپ کے اخراجات میں آپ کا اس میں جو فائدہ ہو سکے،
تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے کہ حلقہ اسمبلی یعقوب پورہ میں ہماری ماں اور بہنوں کو ان کو روزگار ملے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ کام کر سکیں، جس سے ان کے گھر کے اخراجات میں وہ اپنا حصہ بھی ادا کر سکیں۔ تو یہ کوشش مجلس اتحاد المسلمین یعقوب پورہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال ایسے 2 بیچز کوئنگ سینٹرز میں یہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کو باضابطہ ٹریننگ دلا کر ان کا امتحان لینے کے بعد جو ریکارڈ اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے تو ان کو مشینیں دی جائیں گی۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یعقوب پورے اسمبلی حلقے کی ہماری ماں اور بہنوں کو، خواتین کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ حلقہ اسمبلی یعقوب پورہ میں یہاں پر غریبوں کو، خواتین کو خاص طور سے ان کو ایک ہنر سکھایا جائے، ان کو مضبوط بنایا جائے، اور یقیناً آپ اور ہم اس بات کا مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو یہ کوشش مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو میں زیادہ سے زیادہ ہماری حلقہ اسمبلی یعقوب پورہ کے ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے، بیٹیوں سے اپیل کروں گا کہ یہ جو 5 سینٹرز کھولے گئے ہیں، ماڈل مارکیٹ تراپٹا میں، SRG کمیونٹی ہال میں، رین بازار چمن میں، داراب جنگ ریڈنگ روم کرما گورا میں، اور قلندر نگر کمیونٹی ہال سنتوش نگر میں، آپ یہاں پر جب آئندہ بیچ کی شروعات ہوگی تو آپ اس میں آپ آئیے، یہاں پر اپنا ایڈمیشن کروائیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ہماری کوشش یہ بھی ایک ہے کہ اگر اور سینٹرز ہم کھول سکیں گے تو اور زیادہ سینٹر بھی ہم کھولیں گے، مگر بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو اس سے فائدہ ہو۔ یہ ایک مجلس اتحاد المسلمین طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب کا، ہمارے سید مشتاق صاحب کا، اور تمام مجلس کے صدر و معتمدین کا، اور خاص طور سے ہمارے انسپیکٹرز کا، ہمارے سیما میڈم کا، محترمہ وحیدہ میڈم کا، محترمہ ریحانہ ٹیچر کا، موجودہ ٹیچر کا، محترمہ شکیم ٹیچر صاحبہ کا، محترمہ اسرا ٹیچر صاحبہ کا، عامرہ ٹیچر صاحبہ کا، اور محترمہ شبانہ ٹیچر صاحبہ کا۔ تو الحمدللہ ان کو ملنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تعاون کر رہا ہے تو یہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور میری ایک ہی آپ لوگوں سے یہ ادباً گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں یعقوب پورہ اسمبلی حلقے میں اس طرح کے سینٹرز ہیں، آئندہ بیچ کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجائیے، اور وہاں پر اچھے سے اچھا انتظام کر کے آپ لوگوں کو ٹریننگ دینے کی ایک سہولت وہاں پر بنائی گئی ہے، اس سے آپ استفادہ حاصل کریں۔ میں پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گریٹر حیدرآباد کے اہم جنکشنز پر ٹریفک مسائل کی یکسوئی کے لیے حیدرآباد میٹرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کی جانب سے اسکائی واکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اپل چوراہے پر 25 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کیا گیا اسکائی واک وہاں کے پیدل راہداروں کو سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ مہدی پٹم جنکشن پر تعمیر کیے جانے والے اسکائی واک کے تعمیری کام 90% مکمل ہو گئے ہیں۔ جاری ماہ فروری میں اس کے تعمیری کام مکمل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مہدی پٹم چوراہے پر ٹریفک کے بھاری مسائل ہیں۔ گچی بولی، ہائی ٹیکس، اسٹیل، نانک رام گوڑا جیسے IT علاقوں کو جانے والے شمس آباد ایئرپورٹ جانے والی یہ سڑک کافی مصروف رہتی ہے۔ اسی چوراہے پر RTC بس اسٹاپس ہونے کی وجہ سے صبح 6 تا رات 11 بجے تک ہر طرف عوام نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیدل چلنے والوں کو سڑک عبور کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے انتظامی سہولیات، ترقی اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر گریٹر حیدرآباد کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ پہلے آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں شامل 27 میونسپلٹیز کو ضم کر کے GHMC کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ HMDA حدود کو ریجنل رنگ روڈ تک وسعت دینے کا اتفاق کیا گیا۔
انضمام کے بعد گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور گریٹر سکندرآباد میونسپل کارپوریشن کی حیثیت سے تقسیم کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حال ہی میں عہدیداروں کو اجلاس طلب کر کے اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے کی ذمہ داری ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج آف انڈیا کو سونپی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر میں برڈ فلو کا پہلا کیس درج ہوا ہے۔ ایک ہفتہ قبل چوٹ اپل منڈل کے نیلا پٹلا موضوع میں مرغیوں کے فارم ہاؤس میں 1000 مرغیاں مر گئی تھیں۔ اطلاع ملتے ہی عہدیداروں نے سیمپلز حاصل کیے اور اسے ٹیسٹ کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آج رپورٹ وصول ہوئی۔ رپورٹس میں برڈ فلو کی تصدیق ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کے بعد موضوع نیلا پٹا میں پولیس پکٹ تعینات کر دیا گیا ہے اور موضوع سے 10 کلومیٹر کے احاطے میں سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ برڈ فلو کے خوف سے عادل آباد میں چکن شاپ اونرز نے جمعے سے ان کے بزنس کو 10 دن تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چکن شاپ کے ایک مالک محمد محسن نے کہا ہے کہ چکن کی قیمت 220 روپے فی کلو گرام سے کم ہو کر 150 ہو گئی ہے، پھر بھی اس کی مانگ نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں وائرس کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ چکن خریدنے سے گریز کر رہے ہیں۔ چکن شاپ اونرز نے کہا ہے کہ شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود کسٹمرز وائرس کے خوف اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط اطلاعات کی وجہ سے آرڈرز دینے سے گریز کر رہے ہیں اور چکن کی بجائے مٹن اور مچھلی کے استعمال پر توجہ دی جا رہی ہے۔ چیئرمین لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے صدر دفتر بنجارہ روڈ نمبر 12 پر منعقدہ فکری نشست بعنوان قومی یوم سائنس نیشنل سائنس ڈے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں ہر سال 28 فروری کو قومی یوم سائنس نیشنل سائنس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے مقاصد میں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں سائنسی ایپلیکیشنز کی اہمیت کے بارے میں پیغام عام کرنا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس کے میدان میں تمام سرگرمیوں، کوششوں اور کامیابیوں کا ظاہر کرنا ہے، تمام مسائل پر بحث کرنا اور نئی ٹیکنالوجیز کو لاگو کرنا شامل ہے۔ سائنس کی ترقی اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کو مقبول بنانا اور اس کو عام اس دن کے لیے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی یوم سائنس نیشنل سائنس ڈے جو 28 فروری کو منایا جاتا ہے، اس دن کے مقاصد میں یہ ہے کہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں سائنسی اپلیکیشن کی اہمیت کے بارے میں پیغام کو عام کرنا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس کے میدان میں تمام سرگرمیوں، کوششوں اور کامیابیوں کو ظاہر کرنا ہے، تمام مسائل پر بحث کرنا ہے اور نئی ٹیکنالوجی کو لاگو کرنا شامل ہے۔ سائنس کی ترقی اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مقبول بنانا اور اس کو عام کرنا اس دن کی اہم مقاصد میں سے شامل ہے۔ ہندوستان میں یہ دن بڑی اہمیت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اسکولس ہے، کالجز ہے، یونیورسٹیز میں ہے، اس کو بڑی ہی سائنسی ماڈل پیش کرتے ہیں۔ طلباء میں جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ میں اس دن کے آنے پر سبھی سائنسدان حضرات، ہمارے ملک ہندوستان ہے یا بیرونی شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے دونڈیگل میں ٹپر لاری بے قابو ہو گئی، جس کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق
टिप्पर गंडी मैसमा से मियाँपुर जा रही थी कि ड्राइवर ने स्टिक पार्क के करीब कार को टक्कर दे दी। कार ड्राइवर पी नागावंशी मौके पर ही हलाक हो गया। उसके बाद टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस पर वेंकट नरेंद्र नामी शख्स जा रहा था। इस हादसे में वो शख्स सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। इत्तला पर पुलिस ने मुकाम में वाक़े पर पहुंचकर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत किस्मतपुर में डकैती की वारदात अंजाम देने की कोशिश की गई। दिन दहाड़े एक चोर घर में घुस आया, खुफल तोड़कर चोरी की कोशिश की गई और चीखो पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और चोर भाग पड़ा। मुकामी लोगों ने इस वाक़े का वीडियो भी बनाया है, ताहम मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। మేము నిన్న మ్యారేజ్ ఉండడం వల్ల మా ఫ్యామిలీతో సహా ఇంటికి లాక్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ నైట్ నేను మా హస్బెండ్ తిరిగి వచ్చాము. మార్నింగ్ మాకు ఆఫీస్ ఉండడం వల్ల 7:30కి అట్లా ఇంటికి లాక్ చేసుకొని ఎవరి పనులలో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయాము. వెళ్ళిపోయాక ఒక 12:15 12:30 లోపు 12:30కి మా ఆయనకు కాల్ వచ్చింది, మీ ఇంట్లో ఇలా ఎవరు లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అని. నేను ఆఫీస్ ఇక్కడే దగ్గరలోనే. నేను తిరిగి ఒక 10-15 మినిట్స్లో వచ్చేసరికి మొత్తం డోర్స్ అన్నీ బ్రేక్ అయి ఉన్నాయి. బెడ్రూమ్వి ఈవెన్ అల్మారీవి కూడా మొత్తం ఓపెన్ ఉన్నాయి. అందులో గోల్డ్ మొత్తం మేము నిన్నే తీసుకెళ్ళి పెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టాము. క్యాష్ ఒకటి. हैदराबाद के रामंतापुर में एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मुतौफ़ी के वालिदैन की शिकायत पर उप्पल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शौहर को हिरासत में ले लिया। सूर्यापेट ज़िले के पोलूमला की मनीषा ने उसी ज़िले के वेम्पति के रिहायशी संपत नामी नौजवान ने अहल खाना की मुखालिफत के बावजूद गुज़िश्ता साल शादी कर ली थी। ये शादीशुदा जोड़ा रामंतापुर में किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। कल रात मनीषा के वालिदैन को बेटी की मौत की इत्तला मिली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने महलूक खातून की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतौफ़ी के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि संपत और उसके अहल खाना कुछ अरसे से उनकी बेटी को जहेज़ के लिए हिरासा कर रहे थे। नलगोंडा ज़िले के मरियालगुड़ा के करीब चिंतापल्ली बाईपास पर एक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैवल बस ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी और खेतों में जा गिरी। वाक़े में एक शख्स हलाक और 12 ज़ख्मी हो गए। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस जाए वाक़ू पर पहुंची और ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब जोड़ा एक शादी से नेल्लूर से वापस आ रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में दिन दहाड़े बेटे ने बाप को छुरा घोंपकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोगली 45 साल और उसका बेटा साई कुमार 25 साल साकिन लालागुड़ा सिकंदराबाद पैकेट्स एंड मूवर्स में काम करते थे।
मुगली का बेटा अपने बाप की हर वक्त शराब पीने और घर में लड़ाई झगड़े करने की आदत से तंग आ चुका था। हफ्ते की दोपहर मुगली ECIL आया हुआ था कि उसके बेटे साई कुमार ने चाकू से अपने बाप पर 10 था 15 अंधाधुंध वार कर दिए। शदीद ज़ख्मी मुगली को मुकामी लोगों ने करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चाकू से हमले के मनाजिर करीबी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि साई कुमार ने ख़ानदानी झगड़ों और जायदाद के तनाज़े की वजह से अपने बाप का कत्ल किया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कुल हिंद मंजिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों याकुतपुरा हल्के में सिलाई मशीनों की तकसीम। बर्ड फ्लू के खौफ से आदिलाबाद में चिकन शॉप ओनर्स ने जुमे से उनके बिजनेस को 10 दिन तक बंद रखने का किया फैसला। कांग्रेस पार्टी पर मुलाजिमीन, असातिज़ा और बेरोजगारों को धोखा देने का इल्ज़ाम, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।